अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाली एपिसोड में मन्नत का बड़ा भाई नफीस मुराद से हाथ मिलाता है और उससे सवाल करता है, मुराद आप हो? तो मुराद कहता है कि जी मेरा नाम मुराद है। तो नफीस दूसरा सवाल करता है कि मुराद तुम सारा दिन यूं अकड़ू ही बैठे रहते हो, या मेरा मतलब है कि जॉब के अलावा फारिग औकात में क्या करते हो? तो मुराद जवाब देता है कि वो मैं एक्चुअली फारिग औकात में कुछ भी नहीं करता। ऑफिस से वापस आने के बाद तो कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूँ। ये सुस्ती बकौल अम्मी के मुझे विरासत में मिली है। मंजर बदलता है। मन्नत घूंघट पहनकर इन लोगों के सामने आती है तो नुदरत अपनी छोटी बहन इतरत के कान में सरगोशी करती है कि हम तो दुपट्टे के लिए परेशान हो रहे थे, ये लड़की तो घूंघट लेती है। फिर मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत को कहती है कि हाँ मन्नत, तुम ही जूस सर्व करो मेहमानों को। तो मन्नत घूंघट पहने हुए आगे होकर जूस चढ़ाने लगती है तो जानबूझकर नुदरत के पाँव पर पाँव रखकर जूस उस पर गिरा देती है, जिससे एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और वह वीला शुरू हो जाता है, जो कि मुराद की माँ शुरू करती है और मन्नत भागकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। एक तरफ मुराद की माँ खामोश नहीं हो रही होती तो दूसरी तरफ मन्नत का बड़ा भाई नफीस कहता है, भाभी सबीहा से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इन जैसे लोगों को चाय पर बुलाने के लिए? क्या ये लोग हमारी मन्नत के लायक हैं? तो सबीहा कहती है कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अच्छी बातें ही सुनी थी इनके बारे में और खास तौर पर लड़के की तो बहुत ही तारीफें सुनी थी। तो नफीस कहता है कि खाक तारीफ सुनी थी? तो सबीहा का खावंद आदिल पीछे खड़ा होता है और वो लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे लड़का कहाँ गया है, वो तो गायब है। तो मुराद की माँ मजीद रोला डाल देती है कि हाय अल्लाह जी, मुराद को कहीं आप लोगों ने गवाह तो नहीं कर लिया, और भी बहुत कुछ बोलती है। तो नफीस कहता है कि हमने क्या करना है आपके बेटे को, हमने तो पहले ही रद्द कर दिया है आपके 2 टके के लड़के को। तो मुराद की माँ कहती है कि देखें ये उर्दू में आप बहुत ही बेइज्जती करते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुराद मन्नत की खुशबू से उसको पहचानने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो मन्नत वॉशरूम में गई होती है। तो मुराद की नजर मन्नत की तस्वीर पर पड़ती है। वो उस तस्वीर को देखकर खुश हो जाता है और उसकी खुशी दीदनी हो जाती है कि जिसे वो ढूंढ रहा था आज उसी का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच चुका है। इतनी देर में मन्नत वहां पर आ जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे रिश्ता नहीं करना। वो तो मैंने पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने खामखा आपको बुला लिया है। तो मुराद कहता है कि छोड़ो ना फिर इनको जो तुम्हारी कदर नहीं करते, और उधर चलो जहाँ तुम्हारी बात सुनी जाए। मन्नत कहती है कि कहाँ चलूं? तो मुराद कहता है कि मेरे दिल में, मेरे घर में चलो, मैं तुम्हारी कदर करूंगा। तो मन्नत कहती है कि फजूल बातें बंद करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और खामोशी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे कमरे में आने की? तो मुराद कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी देर से जानता हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मन्नत बाहर की तरफ भागने लगती है लेकिन मुराद आगे होकर दरवाजा बंद कर देता है। मन्नत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका होता है। मन्नत मुराद से कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया है, दरवाजे का लॉक खराब है, अब क्या होगा? अब ये दरवाजा नहीं खुल पाएगा, और परेशान हो जाती है। मन्नत का बड़ा भाई नफीस मुराद से हाथ मिलाता है और उससे सवाल करता है, मुराद आप हो? तो मुराद कहता है कि जी मेरा नाम मुराद है। तो नफीस दूसरा सवाल करता है कि मुराद तुम सारा दिन यूं अकड़ू ही बैठे रहते हो, या मेरा मतलब है कि जॉब के अलावा फारिग औकात में क्या करते हो? तो मुराद जवाब देता है कि वो मैं एक्चुअली फारिग औकात में कुछ भी नहीं करता। ऑफिस से वापस आने के बाद तो कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूँ। ये सुस्ती बकौल अम्मी के मुझे विरासत में मिली है। मंजर बदलता है। मन्नत घूंघट पहनकर इन लोगों के सामने आती है तो नुदरत अपनी छोटी बहन इतरत के कान में सरगोशी करती है कि हम तो दुपट्टे के लिए परेशान हो रहे थे, ये लड़की तो घूंघट लेती है। फिर मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत को कहती है कि हाँ मन्नत, तुम ही जूस सर्व करो मेहमानों को। तो मन्नत घूंघट पहने हुए आगे होकर जूस चढ़ाने लगती है तो जानबूझकर नुदरत के पाँव पर पाँव रखकर जूस उस पर गिरा देती है, जिससे एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और वह वीला शुरू हो जाता है, जो कि मुराद की माँ
شروع کرتی ہے اور منت بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں خاموش نہیں ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف منت کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے، بھابی سبیحہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ان جیسے لوگوں کو چائے پر بلانے کے لیے؟ کیا یہ لوگ ہماری منت کے لائق ہیں؟ تو سبیحہ کہتی ہے کہ بھیا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اچھی باتیں ہی سنی تھی ان کے بارے میں، اور خاص طور پر لڑکے کی تو بہت ہی تعریفیں سنی تھی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ خاک تعریف سنی تھی؟ تو سبیحہ کا خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے، وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے گواہ تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے۔ تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا، وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نا پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا، اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا، اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے ہو، یا میرا مطلب ہے کہ جاب کے علاوہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو؟ تو مراد جواب دیتا ہے کہ وہ میں ایکچولی فارغ اوقات میں کچھ بھی نہیں کرتا، آفس سے واپس آنے کے بعد تو کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ یہ سستی بقول امی کے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت گھونگھٹ پہن کر ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ندرت اپنی چھوٹی بہن اطرت کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ ہم تو دوپٹے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ لڑکی تو گھونگھٹ لیتی ہے۔ پھر منت کی بھابی سبیحہ منت کو کہتی ہے کہ ہاں منت تم ہی جوس سرو کرو مہمانوں کو۔ تو منت گھونگھٹ پہنے ہوئے آگے ہو کر جوس چڑھانے لگتی ہے تو جان بوجھ کر ندرت کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر جوس اس پر گرا دیتی ہے، جس سے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویلا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مراد کی ماں شروع کرتی ہے، اور منت بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں خاموش نہیں ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف منت کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے، بھابی سبیحہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ان جیسے لوگوں کو چائے پر بلانے کے لیے؟ کیا یہ لوگ ہماری منت کے لائق ہیں؟ تو سبیحہ کہتی ہے کہ بھیا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اچھی باتیں ہی سنی تھی ان کے بارے میں، اور خاص طور پر لڑکے کی تو بہت ہی تعریفیں سنی تھی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ خاک تعریف سنی تھی؟ تو سبیحہ کا خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے، وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے گواہ تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا، وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر
کر دیا تھا لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نہ پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے ہو یا میرا مطلب ہے کہ جاب کے علاوہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو؟ تو مراد جواب دیتا ہے کہ وہ میں ایکچولی فارغ اوقات میں کچھ بھی نہیں کرتا، آفس سے واپس آنے کے بعد تو کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ یہ سستی بقول امی کے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت گھونگھٹ پہن کر ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ندرت اپنی چھوٹی بہن اطرت کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ ہم تو دوپٹے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ لڑکی تو گھونگھٹ لیتی ہے۔ پھر منت کی بھابھی سبیحہ منت کو کہتی ہے کہ ہاں منت تم ہی جوس سرو کرو مہمانوں کو۔ تو منت گھونگھٹ پہنے ہوئے آگے ہو کر جوس چڑھانے لگتی ہے تو جان بوجھ کر ندرت کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر جوس اس پر گرا دیتی ہے جس سے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویلا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مراد کی ماں شروع کرتی ہے اور منت بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں خاموش نہیں ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف منت کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے، بھابھی سبیحہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ان جیسے لوگوں کو چائے پر بلانے کے لیے؟ کیا یہ لوگ ہماری منت کے لائق ہیں؟ تو سبیحہ کہتی ہے کہ بھیا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اچھی باتیں ہی سنی تھی ان کے بارے میں اور خاص طور پر لڑکے کی تو بہت ہی تعریفیں سنی تھی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ خاک تعریف سنی تھی؟ تو سبیحہ کا خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے، وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے گواہ تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا، وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نہ پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے ہو یا میرا مطلب ہے کہ جاب کے علاوہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو؟ تو مراد جواب دیتا ہے کہ وہ میں ایکچولی فارغ اوقات میں کچھ بھی نہیں کرتا، آفس سے واپس آنے کے بعد تو کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ یہ سستی بقول امی کے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت گھونگھٹ پہن کر ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ندرت اپنی چھوٹی بہن اطرت کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ ہم تو دوپٹے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ لڑکی
लड़की तो घूंघट लेती है। फिर मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत को कहती है कि हाँ मन्नत, तुम ही जूस सर्व करो मेहमानों को। तो मन्नत घूंघट पहने हुए आगे होकर जूस चढ़ाने लगती है, तो जानबूझकर नुसरत के पाँव पर पाँव रखकर जूस उस पर गिरा देती है, जिससे एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और वह वीला शुरू हो जाता है, जो कि मुराद की माँ शुरू करती है और मन्नत भागकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। एक तरफ मुराद की माँ खामोश नहीं हो रही होती, तो दूसरी तरफ मन्नत का बड़ा भाई नफीस कहता है, भाभी सबीहा से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इन जैसे लोगों को चाय पर बुलाने के लिए? क्या ये लोग हमारी मन्नत के लायक हैं? तो सबीहा कहती है कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अच्छी बातें ही सुनी थी इनके बारे में, और खास तौर पर लड़के की तो बहुत ही तारीफें सुनी थी। तो नफीस कहता है कि खाक तारीफ सुनी थी? तो सबीहा का खावंद आदिल पीछे खड़ा होता है और वो लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे लड़का कहाँ गया है, वो तो गायब है। तो मुराद की माँ मजीद रोला डाल देती है कि हाय अल्लाह जी, मुराद को कहीं आप लोगों ने गवाह तो नहीं कर लिया, और भी बहुत कुछ बोलती है। तो नफीस कहता है कि हमने क्या करना है आपके बेटे को, हमने तो पहले ही रद्द कर दिया है आपके 2 टके के लड़के को। तो मुराद की माँ कहती है कि देखें ये उर्दू में आप बहुत ही बेइज्जती करते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुराद मन्नत की खुशबू से उसको पहचानने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो मन्नत वॉशरूम में गई होती है। तो मुराद की नजर मन्नत की तस्वीर पर पड़ती है। वो उस तस्वीर को देखकर खुश हो जाता है और उसकी खुशी दीदनी हो जाती है कि जिसे वो ढूंढ रहा था आज उसी का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच चुका है। इतनी देर में मन्नत वहां पर आ जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे रिश्ता नहीं करना। वो तो मैंने पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने खामखा आपको बुला लिया है। तो मुराद कहता है कि छोड़ो ना फिर इनको जो तुम्हारी कदर नहीं करते, और उधर चलो जहाँ तुम्हारी बात सुनी जाए। मन्नत कहती है कि कहाँ चलूं? तो मुराद कहता है कि मेरे दिल में, मेरे घर में चलो, मैं तुम्हारी कदर करूंगा। तो मन्नत कहती है कि फजूल बातें बंद करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और खामोशी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे कमरे में आने की? तो मुराद कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी देर से जानता हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मन्नत बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन मुराद आगे होकर दरवाजा बंद कर देता है। मन्नत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका होता है। मन्नत मुराद से कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया है, दरवाजे का लॉक खराब है, अब क्या होगा? अब ये दरवाजा नहीं खुल पाएगा, और परेशान हो जाती है। मन्नत का बड़ा भाई नफीस मुराद से हाथ मिलाता है और उससे सवाल करता है, मुराद आप हो? तो मुराद कहता है कि जी मेरा नाम मुराद है। तो नफीस दूसरा सवाल करता है कि मुराद तुम सारा दिन यूं अकड़ू ही बैठे रहते हो, या मेरा मतलब है कि जॉब के अलावा फारिग औकात में क्या करते हो? तो मुराद जवाब देता है कि वो मैं एक्चुअली फारिग औकात में कुछ भी नहीं करता, ऑफिस से वापस आने के बाद तो कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूँ। ये सुस्ती बकौल अम्मी के मुझे विरासत में मिली है। मंजर बदलता है। मन्नत घूंघट पहनकर इन लोगों के सामने आती है तो नुसरत अपनी छोटी बहन इतरत के कान में सरगोशी करती है कि हम तो दुपट्टे के लिए परेशान हो रहे थे, ये लड़की तो घूंघट लेती है। फिर मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत को कहती है कि हाँ मन्नत, तुम ही जूस सर्व करो मेहमानों को। तो मन्नत घूंघट पहने हुए आगे होकर जूस चढ़ाने लगती है, तो जानबूझकर नुसरत के पाँव पर पाँव रखकर जूस उस पर गिरा देती है, जिससे एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और वह वीला शुरू हो जाता है, जो कि मुराद की माँ शुरू करती है और मन्नत भागकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। एक तरफ मुराद की माँ खामोश नहीं हो रही होती, तो दूसरी तरफ मन्नत का बड़ा भाई नफीस कहता है, भाभी सबीहा से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इन जैसे लोगों को चाय पर बुलाने के लिए? क्या ये लोग हमारी मन्नत के लायक हैं? तो सबीहा कहती है कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अच्छी बातें ही सुनी थी इनके बारे में, और खास तौर पर लड़के की तो बहुत ही तारीफें सुनी थी। तो नफीस कहता है कि खाक तारीफ सुनी थी? तो सबीहा का खावंद आदिल पीछे खड़ा होता है और वो लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे लड़का कहाँ गया है, वो तो गायब है। तो मुराद की माँ मजीद रोला डाल देती है कि हाय अल्लाह जी, मुराद को कहीं आप लोगों ने गवाह तो नहीं कर लिया, और भी बहुत कुछ बोलती है। तो नफीस कहता है कि हमने क्या करना है आपके बेटे को, हमने तो पहले ही रद्द कर दिया है आपके 2 टके के लड़के को। तो मुराद की माँ कहती है कि देखें ये उर्दू में आप बहुत ही बेइज्जती करते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुराद मन्नत की खुशबू से
سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے، تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا۔ وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نا پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا، اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی، میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے ہو، یا میرا مطلب ہے کہ جاب کے علاوہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو؟ تو مراد جواب دیتا ہے کہ وہ میں ایکچولی فارغ اوقات میں کچھ بھی نہیں کرتا، آفس سے واپس آنے کے بعد تو کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ یہ سستی بقول امی کے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ منت گھونگھٹ پہن کر ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ندرت اپنی چھوٹی بہن اطرت کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ ہم تو دوپٹے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ لڑکی تو گھونگھٹ لیتی ہے۔ پھر منت کی بابی سبیحہ منت کو کہتی ہے کہ ہاں منت، تم ہی جوس سرو کرو مہمانوں کو۔ تو منت گھونگھٹ پہنے ہوئے آگے ہو کر جوس چڑھانے لگتی ہے تو جان بوجھ کر ندرت کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر جوس اس پر گرا دیتی ہے، جس سے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویلا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مراد کی ماں شروع کرتی ہے، اور منت بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں خاموش نہیں ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف منت کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے، بابی سبیحہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ان جیسے لوگوں کو چائے پر بلانے کے لیے؟ کیا یہ لوگ ہماری منت کے لائق ہیں؟ تو سبیحہ کہتی ہے کہ بھیا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اچھی باتیں ہی سنی تھی ان کے بارے میں، اور خاص طور پر لڑکے کی تو بہت ہی تعریفیں سنی تھی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ خاک تعریف سنی تھی؟ تو سبیحہ کا خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے؟ وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے گواہ تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے، تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا۔ وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نا پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا، اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی، میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے
हो, या मेरा मतलब है कि जॉब के अलावा फारिग औकात में क्या करते हो। तो मुराद जवाब देता है कि वो मैं एक्चुअली फारिग औकात में कुछ भी नहीं करता। ऑफिस से वापस आने के बाद तो कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूँ। ये सुस्ती बकौल अम्मी के मुझे विरासत में मिली है। मंजर बदलता है। मन्नत घूंघट पहनकर इन लोगों के सामने आती है तो नुदरत अपनी छोटी बहन इतरत के कान में सरगोशी करती है कि हम तो दुपट्टे के लिए परेशान हो रहे थे, ये लड़की तो घूंघट लेती है। फिर मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत को कहती है कि हाँ मन्नत, तुम ही जूस सर्व करो मेहमानों को। तो मन्नत घूंघट पहने हुए आगे होकर जूस चढ़ाने लगती है तो जानबूझकर नुदरत के पाँव पर पाँव रखकर जूस उस पर गिरा देती है, जिससे एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और वह वीला शुरू हो जाता है जो कि मुराद की माँ शुरू करती है और मन्नत भागकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। एक तरफ मुराद की माँ खामोश नहीं हो रही होती तो दूसरी तरफ मन्नत का बड़ा भाई नफीस कहता है, भाभी सबीहा से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इन जैसे लोगों को चाय पर बुलाने के लिए, क्या ये लोग हमारी मन्नत के लायक हैं। तो सबीहा कहती है कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अच्छी बातें ही सुनी थी इनके बारे में और खास तौर पर लड़के की तो बहुत ही तारीफें सुनी थी। तो नफीस कहता है कि खाक तारीफ सुनी थी। तो सबीहा का खावंद आदिल पीछे खड़ा होता है और वो लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे लड़का कहाँ गया है, वो तो गायब है। तो मुराद की माँ मजीद रोला डाल देती है कि हाय अल्लाह जी, मुराद को कहीं आप लोगों ने गवाह तो नहीं कर लिया, और भी बहुत कुछ बोलती है। तो नफीस कहता है कि हमने क्या करना है आपके बेटे को, हमने तो पहले ही रद्द कर दिया है आपके 2 टके के लड़के को। तो मुराद की माँ कहती है कि देखें ये उर्दू में आप बहुत ही बेइज्जती करते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुराद मन्नत की खुशबू से उसको पहचानने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो मन्नत वॉशरूम में गई होती है। तो मुराद की नजर मन्नत की तस्वीर पर पड़ती है। वो उस तस्वीर को देखकर खुश हो जाता है और उसकी खुशी दीदनी हो जाती है कि जिसे वो ढूंढ रहा था आज उसी का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच चुका है। इतनी देर में मन्नत वहां पर आ जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ से चले जाओ, मुझे रिश्ता नहीं करना। वो तो मैंने पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने खामखा आपको बुला लिया है। तो मुराद कहता है कि छोड़ो ना फिर इनको जो तुम्हारी कदर नहीं करते, और उधर चलो जहाँ तुम्हारी बात सुनी जाए। मन्नत कहती है कि कहाँ चलूं। तो मुराद कहता है कि मेरे दिल में मेरे घर में चलो, मैं तुम्हारी कदर करूंगा। तो मन्नत कहती है कि फजूल बातें बंद करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और खामोशी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे कमरे में आने की। तो मुराद कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी देर से जानता हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मन्नत बाहर की तरफ भागने लगती है लेकिन मुराद आगे होकर दरवाजा बंद कर देता है। मन्नत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका होता है। मन्नत मुराद से कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया है, दरवाजे का लॉक खराब है, अब क्या होगा, अब ये दरवाजा नहीं खुल पाएगा, और परेशान हो जाती है। मन्नत का बड़ा भाई नफीस मुराद से हाथ मिलाता है और उससे सवाल करता है, मुराद आप हो। तो मुराद कहता है कि जी मेरा नाम मुराद है। तो नफीस दूसरा सवाल करता है कि मुराद तुम सारा दिन यूं अकड़ू ही बैठे रहते हो, या मेरा मतलब है कि जॉब के अलावा फारिग औकात में क्या करते हो। तो मुराद जवाब देता है कि वो मैं एक्चुअली फारिग औकात में कुछ भी नहीं करता। ऑफिस से वापस आने के बाद तो कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता हूँ। ये सुस्ती बकौल अम्मी के मुझे विरासत में मिली है। मंजर बदलता है। मन्नत घूंघट पहनकर इन लोगों के सामने आती है तो नुदरत अपनी छोटी बहन इतरत के कान में सरगोशी करती है कि हम तो दुपट्टे के लिए परेशान हो रहे थे, ये लड़की तो घूंघट लेती है। फिर मन्नत की भाभी सबीहा मन्नत को कहती है कि हाँ मन्नत, तुम ही जूस सर्व करो मेहमानों को। तो मन्नत घूंघट पहने हुए आगे होकर जूस चढ़ाने लगती है तो जानबूझकर नुदरत के पाँव पर पाँव रखकर जूस उस पर गिरा देती है, जिससे एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और वह वीला शुरू हो जाता है जो कि मुराद की माँ शुरू करती है और मन्नत भागकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। एक तरफ मुराद की माँ खामोश नहीं हो रही होती तो दूसरी तरफ मन्नत का बड़ा भाई नफीस कहता है, भाभी सबीहा से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इन जैसे लोगों को चाय पर बुलाने के लिए, क्या ये लोग हमारी मन्नत के लायक हैं। तो सबीहा कहती है कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अच्छी बातें ही सुनी थी इनके बारे में और खास तौर पर लड़के की तो बहुत ही तारीफें सुनी थी। तो नफीस कहता है कि खाक तारीफ सुनी थी। तो सबीहा का
خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے، وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے اغوا تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے۔ تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا۔ وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نا پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا، اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا، اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے ہو، یا میرا مطلب ہے کہ جاب کے علاوہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو؟ تو مراد جواب دیتا ہے کہ وہ میں ایکچولی فارغ اوقات میں کچھ بھی نہیں کرتا، آفس سے واپس آنے کے بعد تو کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ یہ سستی بقول امی کے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت گھونگھٹ پہن کر ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ندرت اپنی چھوٹی بہن اطرت کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ ہم تو دوپٹے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ لڑکی تو گھونگھٹ لیتی ہے۔ پھر منت کی بابی سبیحہ منت کو کہتی ہے کہ ہاں منت تم ہی جوس سرو کرو مہمانوں کو۔ تو منت گھونگھٹ پہنے ہوئے آگے ہو کر جوس پلانے لگتی ہے تو جان بوجھ کر ندرت کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر جوس اس پر گرا دیتی ہے، جس سے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویلا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مراد کی ماں شروع کرتی ہے، اور منت بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں خاموش نہیں ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف منت کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے، بابی سبیحہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ان جیسے لوگوں کو چائے پر بلانے کے لیے، کیا یہ لوگ ہماری منت کے لائق ہیں؟ تو سبیحہ کہتی ہے کہ بھیا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اچھی باتیں ہی سنی تھی ان کے بارے میں، اور خاص طور پر لڑکے کی تو بہت ہی تعریفیں سنی تھی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ خاک تعریف سنی تھی؟ تو سبیحہ کا خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے، وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے اغوا تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا۔ وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نا پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر
باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا، اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا، اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے ہو، یا میرا مطلب ہے کہ جاب کے علاوہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو؟ تو مراد جواب دیتا ہے کہ وہ میں ایکچولی فارغ اوقات میں کچھ بھی نہیں کرتا، آفس سے واپس آنے کے بعد تو کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ یہ سستی بقول امی کے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت گھونگھٹ پہن کر ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ندرت اپنی چھوٹی بہن اطرت کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ ہم تو دوپٹے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ لڑکی تو گھونگھٹ لیتی ہے۔ پھر منت کی بابی سبیحہ منت کو کہتی ہے کہ ہاں منت تم ہی جوس سرو کرو مہمانوں کو۔ تو منت گھونگھٹ پہنے ہوئے آگے ہو کر جوس چڑھانے لگتی ہے تو جان بوجھ کر ندرت کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر جوس اس پر گرا دیتی ہے، جس سے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویلا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مراد کی ماں شروع کرتی ہے، اور منت بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں خاموش نہیں ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف منت کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے، بابی سبیحہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ان جیسے لوگوں کو چائے پر بلانے کے لیے، کیا یہ لوگ ہماری منت کے لائق ہیں؟ تو سبیحہ کہتی ہے کہ بھیا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اچھی باتیں ہی سنی تھی ان کے بارے میں، اور خاص طور پر لڑکے کی تو بہت ہی تعریفیں سنی تھی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ خاک تعریف سنی تھی؟ تو سبیحہ کا خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے، وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے گواہ تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے، تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا، وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نا پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا، اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا، اور پریشان ہو جاتی ہے۔ منت کا بڑا بھائی نفیس مراد سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، مراد آپ ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ جی میرا نام مراد ہے۔ تو نفیس دوسرا سوال کرتا ہے کہ مراد تم سارا دن یوں اکڑوں ہی بیٹھے رہتے ہو، یا میرا مطلب ہے کہ جاب کے علاوہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو؟ تو مراد جواب دیتا ہے کہ وہ میں ایکچولی فارغ اوقات میں کچھ بھی نہیں کرتا، آفس سے واپس آنے کے بعد تو کچھ بھی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ یہ سستی بقول امی کے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ منظر بدلتا ہے، منت گھونگھٹ پہن کر ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ندرت اپنی چھوٹی بہن اطرت کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ ہم تو دوپٹے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ لڑکی تو گھونگھٹ لیتی ہے۔ پھر منت کی بابی سبیحہ منت کو کہتی ہے کہ ہاں منت تم ہی جوس سرو کرو مہمانوں کو۔ تو منت گھونگھٹ پہنے ہوئے آگے ہو کر جوس چڑھانے لگتی ہے تو جان بوجھ کر ندرت کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر جوس اس پر گرا دیتی ہے، جس سے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویلا شروع ہو جاتا ہے جو کہ مراد کی ماں
شروع کرتی ہے اور منت بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک طرف مراد کی ماں خاموش نہیں ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف منت کا بڑا بھائی نفیس کہتا ہے، بھابی صبیحہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ان جیسے لوگوں کو چائے پر بلانے کے لیے؟ کیا یہ لوگ ہماری منت کے لائق ہیں؟ تو صبیحہ کہتی ہے کہ بھیا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اچھی باتیں ہی سنی تھی ان کے بارے میں، اور خاص طور پر لڑکے کی تو بہت ہی تعریفیں سنی تھی۔ تو نفیس کہتا ہے کہ خاک تعریف سنی تھی؟ تو صبیحہ کا خاوند عادل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے لڑکا کہاں گیا ہے، وہ تو غائب ہے۔ تو مراد کی ماں مزید رولا ڈال دیتی ہے کہ ہائے اللہ جی، مراد کو کہیں آپ لوگوں نے گواہ تو نہیں کر لیا، اور بھی بہت کچھ بولتی ہے۔ تو نفیس کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے بیٹے کو، ہم نے تو پہلے ہی رد کر دیا ہے آپ کے 2 ٹکے کے لڑکے کو۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ اردو میں آپ بہت ہی بے عزتی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مراد منت کی خوشبو سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے تو منت واش روم میں گئی ہوتی ہے۔ تو مراد کی نظر منت کی تصویر پر پڑتی ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا آج اسی کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اتنی دیر میں منت وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے رشتہ نہیں کرنا، وہ تو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے خام خواہ آپ کو بلا لیا ہے۔ تو مراد کہتا ہے کہ چھوڑو نا پھر ان کو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، اور ادھر چلو جہاں تمہاری بات سنی جائے۔ منت کہتی ہے کہ کہاں چلوں؟ تو مراد کہتا ہے کہ میرے دل میں، میرے گھر میں چلو، میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو منت کہتی ہے کہ فضول باتیں بند کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو مراد کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی دیر سے جانتا ہوں اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ منت باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مراد آگے ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ منت دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لاک ہو چکا ہوتا ہے۔ منت مراد سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، دروازے کا لاک خراب ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ دروازہ نہیں کھل پائے گا، اور پریشان ہو جاتی ہے۔ کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، آگے کیا ہوگا آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو بھی لائک کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔